खामसा नाज़रीन किराम, देखें जी, अब तो बहुत से लोग बातें करते थे कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अब तो बस होने वाले हैं ना जी। 2-4 दिन रह गए हैं, बस 2-4 दिन ही समझे ना जी। इलेक्शन बिल्कुल समझे कि तबल बज चुका है और अब सामने की बात है। अब इलेक्शन कैंपेन भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 48 घंटे पहले वो भी ख़त्म हो जाया करती है। लेकिन सब लोग बड़े ज़ोर शोर से जलसे भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, अपने नारे भी दे रहे हैं, मंशूर तो दे चुके हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। और वारदातें भी कुछ ऐसी हो रही हैं दहशतगर्दी की, जवाबी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। बलूचिस्तान में कुछ वाक़यात हुए, मच के करीब उन्होंने की है, जवाबी तौर पर खासी एक तेज़ किस्म की कार्रवाई भी हुई और कहा कि भाई अगर किसी को समझता है कि इसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे तो वो भी गलती पर है। ईरान का वाक़या हुआ, ठीक हो गया, मामले आगे बढ़ रहे हैं। उधर अदालतों में मुकदमात पे मुकदमात हो जा रहा है। आज हैट्रिक हो गई है, इमरान खान के खिलाफ तीसरे मुकदमे का फैसला आ गया है और ज़ाहिर है सज़ा मिलनी थी उसे। कानूनी माहिरीन भी कहते हैं सज़ा तो उसे मिलनी थी, लेकिन ये कहते हैं ज़रा मुकदमा तेज़ी से चलाए गए हैं और इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि यार ये अजीब बात है, फैसला करने वाले जो वर्डिक्ट देते हैं वो सियासी देते हैं, कानूनी नहीं देते। कोई कहते हैं कानूनी देते हैं तो टेक्निकल बुनियादों पर देते हैं, मेरिट की बुनियाद पर नहीं देते। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता है कि वो मुकदमात भी हो रहे हैं। ये लगता था कि तय है कि वो इलेक्शन के अखाड़े से उन्हें बाहर रखना है, रखा गया है, ठीक है। लेकिन क्या ये जो सब कुछ हुआ है ये दुरुस्त हुआ है, गलत हुआ है, ये एक दूसरी कहानी है, एक दूसरी बात है। मैं इसको भी साइड पर रखता हूँ। असल मसला ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद हमारी क्या शक्ल बनती दिखाई देती है, हम किस तरफ जा रहे हैं, और क्या नज़र आता है कि इलेक्शन के बाद मुल्क समूथ तौर पर आगे बढ़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं और हो ना हो, कम अज़ कम ये बात तो सामने दिखाई देती है और नज़र आती है कि अगर इलेक्शन के बाद वो पार्टी जो कहती है कि हमें पूरा, जिनको निशान नहीं मिला, ये समझ लीजिए पीटीआई, वो भी उनके वो अरकान जो इलेक्ट होके आएंगे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपोजिशन को रोल अदा करेंगे। अब वो सड़कों पे हंगामा आराई करने की बजाय वहाँ अपना कुछ काम करने को ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। जो कुछ भी कहा जाए, बहुत से तज्ज़िये की जा रहे हैं। मैं भी कोई कन्फ्यूज सा हूँ, कुछ बात के लिए जानता नहीं, अपने दोस्तों की को मदद के लिए इसी बुलाया है, शायद वो रास्ता दिखा सके। एक हमारे पास आज यहाँ स्टूडियो में तो प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के माहिर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं सियासियात के। आरिफ चौधरी साहब हैं जी, बड़े हमारे दोस्त माहिर कानून, वो मौजूद हैं हमारे साथ लाइन पर, वो कुछ हमारी रहनुमाई करेंगे। और नज़ीर लगारी साहब बहुत दबंग किस्म की बात करते हैं, बेटोक बात करते हैं, एक अरसे के साथ उनका साथ है और उनकी बात भी सुनेंगे। और हो सकता है कभी पीजे मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर लें, शायद ज्वाइन कर चुके हों। हम बात करते हैं जी। आरिफ चौधरी साहब, पहले मैं आपसे बात करता हूँ, प्रोफेसर साहब से बाद में करता हूँ। ये ठंडी ठार बातें करेंगे, एकेडमिक बातें करेंगे, वो बाद में पूछता हूँ उनसे। पहले आरिफ चौधरी साहब आप बताइए, क्या सूरत नजर आती है आपको? मुकदमेबाजी अपनी जगह, सारा नक्शा क्या दिखाई देता है आपको? बहुत शुक्रिया मीर साहब। नक्शा जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो ये है कि ऐसी तेजी से और स्पेशली इंतखाबात से ऐन कबल इस तरह के केसेस का फैसला करना और फैसला भी ऐसा करना कि जो सब लोगों को नजर आए कि ये फैसला जो है कानून के मुताबिक नहीं है। मेरिट इसके अदरवाइज आप बिल्कुल एक तरफ हो जाए, लेकिन ये कि ये जो आज 494, 496 पीपीसी में जो सजा दी गई है 7 साल की, वो अगर केस आप देखें तो बिल्कुल यानी उसका मंशा ही और है 494 का और 496 का। उसमें ये इद्दत वाली बात इस तरह है नहीं। और यानी हवाला इस्लाम का दिया जा रहा है, वो तो ऐसा जाता है कि जिसके तहत बेसिकली एक अडल्ट्री जो है उसको रोका गया है कि कोई खातून जो है इस वजह से ये बहाना बना करके जी उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली है, जबकि पहले आदमी के साथ खावत के साथ उसका निकाह इंटैक्ट है, तो उसको सजा दी गई है कि भाई वो इससे जो है मतलब दोनों को कि वो बाज रहें। लेकिन यहाँ मामला जो है बिल्कुल, और मैक्सिमम सजा 7 साल है। यहाँ जो है एक ऐसा बहाना बना के एक ऐसी खातून जो कह रही है और तकरीबन 6-7 महीने के बाद यानी वो हुआ है सारा मामला उनका दूसरी शादी वाला, और फिर वही लोग दोनों, उसका खामद जो है वो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है अपनी बीवी के कैरेक्टर के बारे में कि जी बहुत अच्छी औरत है, और यानी उसने भी खुद अपनी शादी जो थी अपनी एक बेटी की उम्र की जो बेटी की क्लास फेलो के साथ फौरी तौर पर कर ली। तो इसका मतलब यह है कि वो भी ज़हनी तौर पर तैयार था कि आपस में उनके मामलात ऐसे नहीं थे
کہ وہ چلتے. تو ایسی صورتحال میں پھر یہ صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. یعنی تینوں کیسز میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کرکس ہے میٹر کا وہ یہ ہے کہ صفائی کا موقع دینا ضروری ہے. 342 کی سٹیٹمنٹ ایک بات ہے، لیکن گواہ جو پیش کرنے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اینی ہاؤ یہ جتنی اچھا عائشہ صاحب، ساری باتیں میں نے بڑے سکون کے ساتھ سنی ہے. میں نے پہلے کہا کہ ان باتوں پر بہت سی رائے ہماری آتی ہے، سیاسی ہوتی ہے، قانونی نہیں ہوتی. دوسری بات ہوتی ہے قانونی ہوتی ہے اور ٹیکنیکل ہوتی ہے. یہ جرا کا موقع نہیں دیا گیا، فلاں نہیں کیا گیا، یہ نہیں پوچھتے توشہ خانہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ نہیں پوچھتے کہ مطلب ہم میرٹ پہ نہیں جاتے. یہ سب چھوڑ دیجیے. اب چاہیے کہ اس کے پورے اثرات میں نے پوری بات آپ کی سنی نا. اب یہ کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے، الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، اب کیا نظر آتا ہے یہ بتائیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آگے نکلتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جب انتخابات آپ میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے جس پہ انتخاب پہ کوئی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا دیکھے کہے کہ جی سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، سب کو موقع ملا ہے اپنی اپنے منشور کی تشہیر کرنے کا، ووٹر سے ملنے کا، اور کسی کے اوپر ایسا دباؤ نہیں تھا. یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایک پارٹی کو الیکشن سے صریحاً دور رکھا جا رہا ہے، اس کو نشان بھی نہیں دیا. جو بھی وجہ آپ نے تو اجازت فرمایا کہ میرٹ پہ ہم کیوں جاتے ہیں، تو میں اس کے میرٹ پہ نہیں جاتا، لیکن باوجود اسے جو انتخابی نشان نہیں ملا، اس کا تاثر جو ہے، پرسیپشن جو بلڈ ہوا ہے، وہ آپٹکس جو لوگوں کے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو بالکل باہر کرنا ہے، اس کا لیڈر اور اس کی جو ٹاپ براس ہے وہ ساری کی ساری جیلوں میں ہے، اور ان میں سے کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی الیکشن کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب الیکشن، اچھا پھر اگلا مرحلہ جب الیکشن میں جاتے ہیں، وہاں اگر ووٹرز کو آپ موقع نہیں دیتے ووٹ ڈالنے کا، اور وہاں بھی لوگوں کے ساتھ گھاس اور دھاندلی ہوتی ہے، تو اس کا یہ ہوگا کہ اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جو آنے والے دن ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر 8 فروری کو پرامن انتخابات سب کو آزادانہ طور پر، جو بھی اب تک ہو چکا ہے وہ ایک طرف، لیکن الیکشن والا دن جو ہے اس میں کم از کم کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ جی ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا. ٹھیک، بڑی اچھی بات کی نذیر لغاری صاحب. سارا ملک کی سیاست کئی برسوں کی آپ کے سامنے ہے. اگر میرے سامنے 50-60 برس کی ہے تو 40-50 برسوں کی آپ کے سامنے بھی ہے. ماشاءاللہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، سیاست دیکھی ہے. اعتراضات ٹھیک ہے، پارٹی کے جب ہم ہو جاتے ہیں، میرا بھی رجحان کسی پارٹی کی طرف ہوگا اور میں کوشش کرتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں اس کو دباؤں چھپاؤں، پھر بھی دبتا چھپتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یہ سارا جو نقشہ ٹھیک کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلے جلدی ہو جانے چاہیے تھے، 9 مئی کے بعد جون میں نہیں تو جولائی میں فیصلے ہو جانے چاہیے تھے کچھ تو، اور فیصلے ہو جاتے تو پھر جو لوگ سچ مچ سیاست کرنے کے اہل ہوتے ہیں انہیں سیاست کرنے دینی چاہیے تھی. اور یہ ہم نے سارا نظام تلپٹ کر دیا ہے. کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ کو اب کیا دکھائی دیتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے 2 طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو آر ایس چودھری صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں اور ان کا نقطہ نظر اس کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس نے بہرحال اپنے آپ کو تو یہ ثابت کرنا ہے. 9 مئی کے واقعے کو کم از کم 8 مہینے تو ہو گئے نا، کم از کم. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کو ہم 2-3 دنوں کے بعد 8 ماہ ہو جائیں گے، تو 9 مئی کے واقعے کی انویسٹیگیشن میں کتنا وقت لگنا چاہیے تھا، اور جو چیزیں کیمرے پر نظر آ رہی تھیں، جو چیزیں سامنے ہم دیکھ رہے تھے، ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر کے کہیں اس کا باقاعدہ ایف آئی آر درج کر کے پروسیکیوشن ہوئی، انویسٹیگیشن کے بعد پروسیکیوشن ہوئی، کورٹ میں معاملہ گیا، اسی معاملے میں فرض جرم عائد کی گئی یا نہیں کی گئی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کا بہت بڑا فضا ہے کہ سسٹم کو، یہ 9 مئی ہمارے سامنے ہوا نا، ہم سارا دن کیمرے پر اس کے اسکرین کے سامنے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، جو کچھ ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، آپ بھی دیکھ رہے تھے، سب لوگ دیکھ رہے تھے. بھئی اگر آپ اس طرح دیکھ رہے تھے، اس طرح دیکھ رہے جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت دیکھ رہے تھے یا بے نظیر کا کار صاحب کا واقعہ دیکھ رہے تھے.
بالکل ایسے دیکھ رہے تھے، اور ہمارے سامنے خیر کارساز والے موقع پر تو ہم بچ گئے تھے نا کہ ہم وہاں موجود تھے، ٹھیک لیکن یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ یہ جو کچھ کیمرے کے سامنے ہو رہا تھا، اسٹیٹ نے، ریاست کے اداروں نے اور سسٹم نے کیا ایسا کیا ہے کہ الف کو، بے کو، جیم کو، جس کو بھی پکڑا ہو اس کو پکڑ کر انویسٹیگیشن کر کے پراسیکیوشن کے مرحلے میں چلے گئے ہوں، کورٹ میں لے گئے اور کورٹ میں جا کر ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہو اور ٹرائل ہو گیا اور ٹرائل کا فیصلہ آ گیا ہو؟ ٹھیک ہے، وہ تو ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ مجھے یہ سسٹم کے ساتھ یہ گلا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہی ہوتا۔ اگر آپ کے پاس شہادتیں تھیں تو ان کے خلاف جاتا، اگر نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا وہ اس طرح سے قانون فیصلہ کرتا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو سابق وزیر اعظم نے کیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے کہ 150 ارکان آپ کے موجود ہوں اور ہاؤس میں موجود ہوں اور آپ کہیں نہیں ہاؤس کو میں یرغمال بناؤں گا اور میں جا رہا ہوں ہاؤس کو چھوڑ کر، اور ساری پارٹی سماج اٹھ کر جا رہا ہوں، میں نہیں ہوں، ہم یہاں پر نہیں ہیں، اور ان کا ایک وزیر آ کر یا بندہ آ کر اسپیکر آ کر جو بھی کہتا ہے کہ میں تو اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد کہتے نہیں ہم استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے سسٹم میں؟ بھائی آپ ایک کھیل میں کھیل رہے ہیں نا، سیاست کھیل نہیں ہے، یہ ایک کروڈ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں سیاست میں آپ میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ پاس اپوزیشن، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مضبوط ترین اپوزیشن ہوتی ہے جس کے پاس 150، نہ ایسی اپوزیشن نواز شریف کو ملی، نہ ایسی اپوزیشن جو ہے بے نظیر کو ملی، نہ ایسی اپوزیشن کسی اور کو ملی ہے، نہ یوسف اللہ گیلانی کو ملی، نہ شاہد خاقان عباسی کو ملی، نہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ ایسی اپوزیشن، ایسی طاقتور اپوزیشن خود چھوڑ کے چلے جائیں یار، میدان چھوڑ کر چلے جائیں اور کہیں گے نہیں ہم نہیں کھیلتے، ہم نہیں۔ اچھا پھر جہاں 2 صوبوں میں اور 2 ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اور ایک بڑا اہم صوبے میں جہاں حکومت ہو کہ نہیں ہم توڑ رہے ہیں اپنی حکومت، خود ہی توڑ رہے ہیں۔ اچھا مطلوبہ ڈھنچے تو نہیں ملاؤ گے بھائی، سسٹم تھا نا، سسٹم آپ کو نہیں چلنے دے رہا تھا، اور نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سسٹم، آپ کیا قانون، اخلاقیات، یہ سب کچھ ایسے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب حکومت ہو آپ ایک لمحے میں تاریخ کا جب اعتماد حاصل کریں اور پھر اسی لمحے میں کوئی ایک سانس لیے بغیر آپ توڑ دیں اس اسمبلی کو۔ اور وہ جو بزرگ تھے چودھری ظہور علیہ کے خاندان کے، ان کے بھتیجے جو ہے وہ اب تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں سسٹم کو، اسٹیٹ کے انسٹرومنٹ کو یرغمال بنا دوں گا، میں یرغمال بناؤں گا پارلیمنٹ کو، میں یرغمال بناؤں گا سارے سسٹم کو، میں حکومتوں کو یرغمال بنا دوں گا، میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ بھائی آپ نہیں خطرناک ہوئے نا، آپ کہاں سسٹم کے ساتھ کانفرنس کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک جمہوری راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، آپ فاشسٹ نہیں، وہ نہیں ہوا، فاشزم ہوئی تھی، یہ بدترین فاشزم ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پاکستان کو اتنا بڑا اس صورتحال کو دیکھنا پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک بات نذیر لگا صاحب۔ فیض صاحب، شبیر احمد خان صاحب، یہ دونوں نقطہ نظر، دونوں باتیں آپ نے سنی، وہ ایک اور تاریخی تناظر میں، وہ اور ایک تاریخی تناظر میں، شاید دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ہو سکتا ہے دونوں ہی غلط ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ مجھے بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے چاہتا تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے آپ کو پہلے کیوں نہیں بلایا، عارف چوہدری صاحب کو پہلے کیوں بلایا کہ تاکہ بحث ذرا گرم ہو اور آپ کی بھی کوئی گرمی اندر سے نکلے۔ کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ صورتحال، اگر ہم یہ کہیں کہ الیکشنز جو ہیں 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، تو یہ تو مجھے کچھ لگ رہا ہے جیسے کوئی پاکستان میں ماضی میں بلدیاتی انتخابات ہوا کرتے تھے نا، یا ایک دفعہ پاکستان میں یہ بھی ہوا کہ 85 میں غیر جماعتی انتخابات کا دور ڈالا گیا، بڑی زور شور سے ہوئے تھے، زور شور سے ہوئے۔ اچھا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انتخابات کی جو سائنس ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ اس میں بنیادی شرط ہے یہ کہ 2 فریق ہونے چاہیے انتخابات میں۔ جیسے آپ امریکہ کی مثال لیں، وہاں پہ 2 ہی سیاسی جماعتیں ہیں، ریپبلکنز ہیں اور ڈیموکریٹس ہیں، اور 2 ہی چاہیے ہوتے ہیں، اس 2 سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو تاثر ہوتا ہے کہ ایک فریق ہے، ایک حریف ہے، ایک حلیف، اچھا یہ فضا بنتی ہے اس سے انتخابات کی۔ مجھے یہ جیسے مثال آپ نے صرف فرمایا کہ آپ کی تو پاکستان کی پوری انتخابی تاریخ آپ کی نظر میں ہے، کیا پاکستان میں پچھلے جو 1 درجن کے قریب عام انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات سے پہلے کبھی ایسی فضا بنی ہے جس میں یہی تاثر نہ ہو کہ کون کس کے مقابلے میں ہے اور کون ہے؟ تو یہ جو ایک المیہ ہے نا ہمارا، ماضی کو ہم ٹھیک ہے ہم دہرائیں گے، بات کریں گے۔ مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ
کمیٹیاں بنتی تھی کہ ہم انتخابی اصلاحات کر لیں اور انتخابات کو بہتر بنانے کا کوئی طریقہ شفاف بنانے کا. بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان ابھی تک کوئی ایسی بات پہ کنسنسس نہیں کر سکے جس سے انتخابات سب کے لیے قابل قبول ہوں. دیکھیں انتخابات کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خواہ نمائندے کے طور پہ, امیدوار کے طور پہ, خواہ وہ لوگ ایز اے ووٹرز جو ہیں, اگر انہیں اطمینان نہ ہو اور ان کی ایکسیپٹنس جس کو ایکویٹنس کہتے ہیں کہ وہ سسٹم پہ بھروسہ کریں کہ جو آج ہونے جا رہا ہے, جو اس کا نتیجہ نکلے گا, یہ ان کی منشا اور جو ان کا ووٹ ہے اس کے مطابق. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ فضا جو ہے ابھی تک نہیں بنا پائے جس سے یہ تاثر جائے کہ جو اس انتخابات میں شریک ہیں وہ نہ صرف اس کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے بلکہ جو انتخابات کی منشا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک استحکام آئے, جیتنے والا جو ہے وہ ہارنے والا اپنی ہار کو تسلیم کرے, وہ جیتنے والے کو مبارکباد دے. تو مجھے بتائیں, مجھے تو یہ فضا دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے یہی طے نہیں ہو پا رہا کہ آیا وہ سیاسی جماعت ابھی بھی رجسٹرڈ ہے, کیا وہ سیاسی جماعت بین ہو گئی ہے, کیا اس کے پاس صرف انتخابی نشان نہیں ہے بلکہ جماعت موجود ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں ایک ایسی پارٹی جو کہ پورے ملک کی سیاسی جماعت ہے, اس کی حکومت رہی ہے, صوبوں میں بھی رہی ہے, اگر اس کے امیدواروں کو یہی ابھی تک یقین نہیں کہ وہ ایک رجسٹرڈ پارٹی کے ساتھ ہیں کہ غیر رجسٹرڈ پارٹی کے ساتھ ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا. آپ کا جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے وہ یہ انشور کرتا ہے اور یہ گارنٹی کرتا ہے کہ لوگوں کو سیاسی جماعت بنانے کا بھی حق ہے, اس میں شمولیت کا بھی حق ہے, اور سیاسی جماعت کو جو مطمع نظر ہوتا ہے کہ وہ عوام میں جائیں اور اپنا مطمع نظر پیش کریں اور اقتدار میں آئیں. اب مجھے بتائیں, اور کئی آرٹیکلز ہیں آئین کے جس کے تحت کوئی سیاسی جماعت اپنے نمائندوں کو مخصوص نشستوں پہ منتخب کراتی ہے, وہ ایک فہرست پیش کرتی ہے. مجھے بتائیں اب کوئی سیاسی جماعت کس طرح سے ایک فہرست پیش کرے گی کہ اس کے اتنی خواتین جو ہوں گی, اتنی اقلیتی نشستیں ہوں ساری گی. باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ایک مسئلہ تو پیدا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہوں اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. یعنی ایک نقطہ نظر ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں. تو خیر عارف چودھری صاحب لیکن وہ اس کی خاص صفائی کر دیں گے. لیکن میں یہ کروں گا کہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے ساری صورتحال دیکھی, ہر طرح کے اینگل ہے. آپ 9 مئی کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑیں, پرانے واقعات کے سوڑیں, ایک اینگل ہے. آپ کل پرسوں ترسوں کے مقدمات کے سوڑیں, دوسرا اینگل ہے. آپ اس کا تجزیہ کریں تو ایک ایسا شکل بنتی ہے کہ انتخابات کو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نتیجے کے طور پر ملک کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہوگی. استحکام کا لفظ استعمال نہیں میں کرتا, اطمینان کی فضا پیدا ہوگی. تو کیا صورتحال, کیا نقشہ دکھائی دیتا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس دریا کو پار کر رہے ہیں, جس کے بعد ایک اور دریا کا سامنا ہے. چلیے اس کو بھی پار کر لیں گے, لیکن کیا سچ مچ ہم ایک منزل طے کر رہے ہیں؟ کیوں عارف چودھری صاحب؟ جی اس میں گزارش میر صاحب یہ ہے کہ دونوں بڑے فاضل دوست, مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ہے, علمی طور پر بھی بہت زیادہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں صرف اتنی گزارش اس میں کروں گا کہ جب تک کیونکہ قانون کا طالب علم, اس لیے میرا جو مجھے سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے اسے آپ مجرم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. یہ کہہ دینا کہ جی کوئی پولیٹیکل پارٹی دہشت گرد ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, اس کے لیے آپ کو ایویڈنس بہر صورت کورٹ آف لاء میں پیش کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کورٹ آف لاء جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو, فیئر ٹرائل کر کے وہ اس کے بارے میں طے کرے. یہ جو ہمارے ہاں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی نا کہ ہم جس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں مقتدر حلقے, اس کو پھر ہم فوری طور پر آخری درجے کا غدار یا دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہوگا. دنیا جو ہمیں ایک تو ہم ہیں خود اپنے ملک کے اندر, اور ایک کائنات ہے جو ہمارے خلاف کھڑی ہے. تو ہم اگر خود اپنے خلاف ایویڈنس دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کا سابق وزیر اعظم کوئی بھی ہو, وہ دہشت گرد تھا, وہ مجرم تھا, کرپٹ تھا, چاہے ماضی کی بات ہو یا آج کی بات ہو, ہم اصل میں
خود اپنی کریڈیبلٹی دنیا کی نظر میں جہاں پروپیگنڈا بہت میٹر کرتا ہے، ہمارے دشمن تو اس کو پھر فوری طور پر فلیئر اپ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو دو چیزیں علیحدہ علیحدہ کر لی نا. اگر آپ نے سمجھا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے تو بھئی اس کے خلاف کیس کر کے اس کو فارغ کرتے، جیسے نذیر لغاری کہہ رہے تھے، جیسے وہ کرے. لیکن یہ جو بات ہے کہ آپ الیکشن بھی کروا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ جی ہم اس میں فیئر اور فری الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور اگر ایک پارٹی کہے کہ جناب مجھے تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں، نہ میرے پاس انتخابی نشان ہے، نہ میری حیثیت کو مانا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں اسے انتخابات کریڈیبل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور باقی میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جو رجسٹرڈ پارٹی کا تصور ہے، اگر اس کو اس طرح نہ کیا گیا ملیا میٹ جس طرح اب کیا جا رہا ہے چیزوں کو، تو پھر تو بنیادی طور پر وہ پارٹی رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور جن کو اس نے نامینیٹ کیا ہے وہ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ کل کو الیکٹ اگر ہوگے تو ان کے اوپر بھی ڈیفیکشن کلاز آئے گی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں صورتحال اب تک یہ نظر آئی ہے کہ جس طرح کا بھی قانون، اگر آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروانے تو تب بھی آپ نے اس طرح کی قانون سازی کر دی، اگر آپ نے عدالت کے اختیارات کو کرٹیل کرنا ہے تو پھر بھی آپ نے قانون سازی کر دی، اور کل کو اگر اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی جائے تو اس سے پھر وہی بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کریڈیبلٹی نہیں آتی، اسٹیبلٹی نہیں آتی. تو اب ہم ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. دیکھیں اگر اس طرح ہم کر لیں نا کہ فلاں دور میں فلاں غدار تھا، فلاں دور میں فلاں دہشت گرد تھا، تو یقین مانے باقی کوئی نہیں بچتا کہ جو سیاستدان جسے کہہ سکے یا جس کو محب وطن سیاستدان کہہ سکے. تو یہ سرٹیفکیٹ ہم اپنے طور پر نہ دیں، ہم لوگوں اور الیکشن کو علیحدہ کر دیں، اور جب الیکشن آئے تو اس وقت اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور یہ کریں کہ بھئی پہلے آپ الیکشن لڑ رہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ پہلے آپ فیصلہ کر لیتے وقت پر، جیسے نذیر لغاری کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے 9 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے فیصلے نہیں کیے، یہ ڈیلے پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ نہیں، ڈیلے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا، یعنی آپ سزائیں جو دی تھی اب آپ کو 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے سزائیں دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ادروائز حیثیت جو ہے نا آپ کے نظام انصاف کی وہ بہت مجروح ہوتی ہے. آپ نے درست فرمایا تھا کہ یہ ٹیکنیکلٹیز میں چلے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو سزا دینے سے پہلے اسے صفائی کا موقع دینا ضروری ہے. آپ اگر صرف پراسیکیوشن کے کیس کو چلا کے اور اس کے بعد بیٹھ کے ان گواہوں کے اوپر جرا نہیں کرنے کا موقع دیتے یا اس ملزم کو صفائی کا موقع نہیں دیتے اور اس کے ٹھیک چلے جی، اب آگے چلتے ہیں. نذیر لغاری صاحب، بات تو یہ آ گئی کہ موقع نہیں دیتے تو غلطی کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، غلطی ہونی چاہیے اگر یہ کی گئی، لیکن آپ اشارہ کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف جن پر غداری کا مقدمات بنتے ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں. تو ہم نے تو کسی معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ اب کیا آگے جاتے ہوئے کیا کچھ آگے راستہ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں میں وہی راستہ تب بنے گا جب ہم کوئی تعین کر لیں گے. دیکھیں اگر تو ہمیں ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے، پاکستان کو معیشت کا جو اس وقت خوفناک قسم کی کیفیت کا سامنا ہے، اور اندرونی دہشت گردی اور جو باہر جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وقت دہشت گردی، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کے بعد ہے، بلکہ ان کو آپ انٹر لنک کر سکتے ہیں، وہ اور بلوچستان کی صورتحال. ٹھیک بات ہے آپ کی جی، ٹھیک ہے آرشد جی. نذیر لغاری صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس پوری صورتحال میں آپ کو کچھ آپ کی باتیں بالکل درست ہیں اور درست باتیں آپ نے کی ہیں، ڈیلے کی ہے. اب جب ڈیلے یہ تو اس کا تو کچھ تدارک تو نظر نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حالیہ مقدمے کیے ہیں، یہ غیر قانونی کیے ہیں، اس لیے شفاف الیکشن نہیں ہو رہے. کیا کہیں گے آپ کو؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا الیکشن کے نتائج نکلیں گے؟ دیکھیں ہم مقدمات کی بحث میں جا رہے ہیں. اصل میں مقدمات میرٹ دیکھنا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کا ضروری ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کرمنل جسٹس کی طرف جاتے ہیں تو ایک FIR ہوتی ہے، اور FIR کی ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد وہ معاملہ چلا جاتا ہے پروسیکیوشن میں، پھر ٹرائل کا سلسلہ آتا ہے. ٹرائل ورڈ پھر انڈیکٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. بندہ جس نے کیا ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہاں میں نے کیا ہے، لیکن وہ انکار کرتا ہے، اس کے باوجود پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے. ایسا میرے سامنے ایسا نہیں ہے کوئی کیس کہ جتنے بھی
آپ کے میاں والی کا تھا کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے، سرگودا کا یہ واقعہ ہوا ہے، 9 مئی کے جتنے واقعات تھے ان کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں میں. چلے بھائی آپ نے کوئی چیز نہیں کی ہے، ہمارے یہاں پروسیکیوشن بھی فیل ہو گئی، ہمارے یہاں انویسٹیگیشن بھی فیل ہو گئی، اور نہ ہی ٹرائل کا نوبت آئی. ہمارے سامنے ایسا کوئی ٹرائل نہیں ہے کہ جس میں پتہ چلے کہ یہ 9 مئی کا ٹرائل جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ اس میں تو ایک فیصلہ ہو جاتا نا کہ بھئی اس میں کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا جرم کیا تھا اور کیا سزا ہوئی، اس کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. پہلے تو یہ بحث چلتی رہی کہ جناب یہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے کہ سویلین عدالتوں میں چلایا جائے. چلے یہ بھی آپ فیصلہ کر چکے ہیں. اب ٹرائل کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ ہم 9 مئی کو بھول جاتے ہیں، اس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہاں سے لے کر اب ہم گئے دوسرے کیسز کی طرف. دوسرے کیسز میں کیا جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ جس میں پہلے سزا ہوئی ہے، توشہ خانہ میں ہمارے ہمارے دوست ہیں، صحافت میں ہیں، رانا ابرار خالد، وہ گئے اور انہوں نے جا کر معلوم کیا کہ جناب مجھے بتائی گئی تفصیلات کے توشہ خانہ سے جناب سابق وزیر اعظم نے کیا حاصل کیا. تو جواب ان کو یہ دیا گیا کہ جناب یہ قومی راز ہے، یہ قومی راز جو ہے آپ کو نہیں بتایا جا سکتا، اس پر سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے. وہ کورٹ میں چلے گئے. کورٹ نے جا کر کہا کہ جناب نہیں آپ یہ سب بتائیں ان کو کہ کیا کیا لیا گیا تھا. پھر وہ جا کر انہوں نے کورٹ کے ذریعے معلومات حاصل کی. پھر معاملہ گیا ٹرائل میں، تو آپ نے ٹرائل کیا. اس کے اندر کئی بار تک التوا کی کوششیں کی گئیں. جب وکلا التوا کی کوشش کریں گے اور بار بار جو ہے آپ دیکھیں کسی بھی کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ وکیل تبدیل کر دیا جائے. یہ بات بھٹو صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جناب میں تو بار بار وکیل تبدیل کر لوں تاکہ پھانسی کی سزا جو سامنے کری ہے اس سے تو بچ جاؤں نا. انہوں نے وکیل تو تبدیل نہیں کیے. ایک دن جائیں اگلے دن معلوم ہے مجھے لطیف کھوسا پر بھی اعتبار نہیں ہے اور مجھے ان کے بیٹے پر بھی اعتبار نہیں ہے. پھر اگلے دن کوئی اور وکیل ہو گیا، پھر اگلے دن کوئی اور وکیل ہو گیا. 14 وکیل جب بدلے جا رہے ہوں گے تو یہ اگر وہ ٹیکنیکل کھیلیں گے تو آگے والے بھی ٹیکنیکل چیزیں تو دیکھیں گے نا. جناب یہ چیز ہے، یہ اٹیچمنٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہیں، اب پھر اس پر فیصلے کی طرف جائیں گے. یہی معاملہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں ٹرائل تو کریں نا یار، کیس تو آپ کو لڑنا ہے نا. آپ اپنی صفائی میں جس حد تک جاتے ہیں وہ تو جائیں. اب یہ کہیں گے جناب میں نے تو بیان نہیں ریکارڈ کرنا ہے، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، میں تو جاؤں گا ہی نہیں، مجھے تو صرف یہ بتائیں گے میں نے حاضری لگا لیا میں جا رہا ہوں. تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. ٹرائل ہو گیا جس طرح سے پورے کا پورا سسٹم ہے. ہم نے ایک جوڈیشل سسٹم پورے کا پورا اڈاپٹ کیا ہے، وہ کولونیل دور کا ہے. ہم اسی پر چلتے ہیں، اب بھی اسی پر چلتے ہیں، اور اسی میں اگر خامیاں ہیں تو پھر سب نے ذمہ داریاں اس کی سب بیٹھ کر ٹھیک کر لیتے ہیں. اور اگر خامیاں نہیں ہیں اور اسی طرح ہی ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرح سے وہ دیکھیں، پھر جائیں اپیل میں اور اپیل میں جا کر اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ٹھیک بات. جی پروفیسر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر تو دونوں ٹھیک ہیں. ٹرائل نہیں ہوا، یعنی ان مقدمہ کا، یہ جو مقدمہ جن کے فیصلے آ رہے ہیں یہ بھی آج کے تھوڑے ہیں، یہ بھی 4-6-7 مہینے کے تھے. اس پہ کیوں اسٹیٹ نے اتنی دیر کی؟ اس جو مقدمہ 9 مئی کا ہے جس کو کوئی بھی ریاست، کبھی دنیا کی کوئی ریاست چھوڑ نہیں سکتی. توشہ خانہ کو شاید چھوڑ دے، یا فورن فنڈنگ پہ چھوڑ دے، یا قادر ٹرسٹ کو بھی چھوڑ دے، یا اور کون سا مقدمہ ہے وہ چھوڑ دے. یہ تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ جو ان کی نکاح کے مقدمے کا ہے. تو لیکن یہ کیا، ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یعنی کہ قانون کے جبڑوں پہ پڑھ کے ہم بالکل اپنے ملک کا نظام عدل کا مذاق ہی بنا رہے ہیں. آپ بالکل سے فرما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں فوجی عدالتوں میں چاہو، آزاد عدالتوں میں چاہو، سول عدالتوں کا جو رینکنگ ہے انٹرنیشنلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بدقسمتی ہے، آپ نے بالکل سے فرمایا کہ انصاف کے بارے میں ایک بنیادی بات کہی جاتی ہے جو کہ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اب یہ جو نظر آنے والی بات ہے نا، یہ اس کامن مین کے لیے ہے جو یہ چیزیں اتنی باریکیاں نہیں سمجھتا ہے، جس کو ہم ٹیکنیکل بات کر رہے تھے. تو یہ تو بات درست ہے کہ 2 ہفتوں میں 3 بڑے کیسز کا فیصلہ ہو جانا اور اس انداز سے ہو جانا کہ جس کو سزا سنائی جانی ہے اس کو صرف یہ معلوم ہو کہ شاید اس نے آج حاضری کے لیے آنا ہے عدالت میں. اور جیسے ابھی بات کی گئی کہ جو جرا ہے یہ تو ایک لنچ پن ہے، ایک ہال مارک ہے کہ جب تک آپ گواہوں وہ کہتے ہیں آپ نے 14 وکیل بدل دیے ہیں. دیکھیں وہ ایک کیس کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں پارٹیز جو ہیں وہ ڈیلے
ٹیلنگ ٹیکٹکس. زرداری صاحب تو بلکہ ایک انٹرویو زرداری صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں دارالعلوم, کہتے ہیں میں مقدمے کو لمبا ڈالتا ہوں, لمبا ڈالتا ہوں. بالکل, لیکن یہ ٹیکٹکس ہے. یہ تو اردو کا ایک لفظ ہے صورت. جتنی اسپیڈی اور جتنی صورت کے ساتھ یہ جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں, خاص طور پہ ابھی جو 3 ہوئے ہیں, تو اس پہ یقین کریں کہ جو عام آدمی ہے نا, ظاہر ہے اس کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ کیا اس میں انصاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب 9 مئی کی بات ہوتی ہے تو میں, اگر آپ کو مجھے اجازت دیں, تھوڑی سی امریکہ میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جہاں انہوں نے امریکی پرچم کو نظر اتش کر دیا اور جلا دیا. ایک واقعہ ایسا ہوا جو سپریم کورٹ تک گیا کہ ایک مذہبی جماعت کا جو سمبل تھا نا, لوگوں نے اس جو عبادت گاہ تھی وہاں گئے, انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کیے, وہ نشان جو ہے نا. اب دیکھیں, بات ہے اظہار رائے کی, آزادی کی. ہمارے یہاں ظاہر ایک بیانیہ بنتا ہے, وہ بیانیہ بنا ہے, لیکن اس کو آپ نے کئی پہلوؤں سے دیکھنا ہے سارے معاملے کو, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر یہ جو ہماری انسٹالیشنز تھی ان کی حفاظت پہ آخر کوئی تو لوگ مامور ہوں گے نا. کوئی اے ایس پی, کوئی ایس پی, کوئی آئی جی, کوئی ڈی آئی جی, کسی کی تو ذمہ داری تھی نا کہ آخر وہ اگر ملکی ایسٹس تھے اور اثاثے تھے تو ان کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات تھے, یہ اس پہ کوئی وہ کہتے ہیں سلائی دے دی ہم نے, جے آئی ٹی, وہ کہتے ہیں 3 سٹار جنرل تک ہٹا دیا ہم نے. مجھے سر یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نا اس کو اس انداز سے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ جو خاص طور پہ جو اب یہ دور چل رہا ہے اس میں جس کو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں, اس کے لیے مشکل دور ہے. لیکن اب چونکہ بات ہو رہی ہے انتخابات کی حد تک, تو میں صرف یہیں تک کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فضا بن رہی ہے اس میں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے میں سن رہا ہوں جو بات کر رہی ہیں, مثلا میاں نواز شریف صاحب کو میں نے بیان سنا ہے اور پڑھا ہے, اور جو سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی, اور وہ سادہ اکثریت کی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم عوام ہمیں سادہ اکثریت. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کے پاس 2/3 اکثریت تھی. اب مجھے بتائیں, اتنی بڑی سیاسی جماعتیں اگر اس میں بھی آپ کہہ لیں کشمکش میں ہیں کہ انہیں سمپل میجورٹی بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. مجھے تو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جن پارٹیز کو نشان بھی ملے ہیں نا, ان میں سے مجھے ایک سیاسی جماعت بھی نہیں دکھائی دیتی جس کے پاس نشان کے ہوتے ہوئے کوئی سادہ اکثریت بھی ہو. سسٹم یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہاچ پاچ سا سسٹم بنے گا, ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی, آزاد امیدوار کتنی اکثریت سے جیتتے ہیں یہ فیصلہ بعد میں ہونا ہے, وہ کہاں جاتے ہیں. تو وہ جو اعتبار تھا نا کہ کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت اکثریت لے کر آ جائے اور دوسری سیاسی جماعت اس کی اپوزیشن میں آ جائے. اچھا, نہ تو یہ لگ رہا ہے بدقسمتی سے کہ کوئی ایک پارٹی اکثریت لے لے گی, اور نہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت جس کا کوئی انتخابی نشان ہے وہ اپوزیشن میں بڑی پارٹی ہوگی. تو مجھے بتائیں کہ جہاں 150 پارٹی رجسٹرڈ ہوں جس ملک میں 250 ہیں, وہاں کوئی سیاسی جماعت یہ اعزاز نہ رکھتی ہو کہ وہ رولنگ پارٹی بنے یا اپوزیشن پارٹی بنے, تو مجھے بتائیں پھر الیکشن کس بات کے ہو رہے ہیں اور کس نام پہ ہو رہے ہیں. یہ ہنگ پارلیمنٹ کا لفظ آپ نے اچھا استعمال کیا. ہم نے سن 70 میں سنا تھا کہ خواب دیکھا جا رہا ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی, اور اس ہنگ پارلیمنٹ میں یاجا خان جو ہے عیش کریں گے, اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے اور اپنی صدارت چلاتے رہیں گے, اور ملک یوں ہی چلتا رہے گا. پھر کیا ہوا وہ سب کے سامنے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, صورتحال جو ہے نا اس کو ایک دائرے کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. جی دائرے کے گرد گھومنا بھی ایک معنی خیز ہوتا ہے کہ جب اگر دائرہ اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہو. تاریخی مطالعہ کرنے والے عام طور پر 2 مکتب فکر ایسے ہیں جو کہتے سمجھتے ہیں کہ ترقی اوپر ہی کی طرف ہوتی ہے, نیچے کی طرف نہیں ہوتی. ان میں سے ایک تو ہے جو لینئر ایک ترقی کا قائل ہوتا ہے کہ لائن کی شکل میں اوپر جاتے ہیں ہم. دوسرا ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں دائروں کی شکل میں اوپر جاتے ہیں. لیکن یہ جو دائرے ہمارے ہاں ہیں یہ اپنی جگہ ہی دائرہ بن کے گھومتے رہتے ہیں. جہاں سے چلتے ہیں وہاں سے پولو کے بیل کی طرح ہم گھومنے والے دائرے ہیں. یہ دائرے بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں. جو قومیں ان دائروں میں پھنس جاتی ہیں بس وہ اپنے ہی چکر میں لگی رہتی ہیں, آگے بڑھتی نہیں ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. 8 مئی تو سر پہ ہے. اب 8 مئی کہتا ہوں, 8 فروری تو سر پہ ہے. اور صرف نجومی اور پنڈت ہی نہیں بلکہ ہمارے سیاسی تجزیہ نگار بھی اس بات پہ کنونس نظر آتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ تجزیہ کرتے ہیں, کنونس نظر آتے ہیں کہ انتخابات کے نتیجے کے طور پر کوئی ایسی پارلیمنٹ یا کوئی ایسا ادارہ وجود میں نہیں آنا جس کو تسلیم کیا جائے کہ یہ جمہوریت کو لے کے آگے چل سکتا ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر لوگ پہلے پوچھتے تھے پھر انتخابات کا فائدہ کیا. وہ لوگ تھے جو انتخابات کو شاید پوسٹ پون کرنا چاہتے تھے کہ بھئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں پیسے ضائع کرتے ہو. لیکن اب تو ہو رہے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں کہ اس مرحلے کو طے تو کر لیں
کرنے کے بعد ہمارا رستہ کیا نکلے گا؟ معیشت کے بارے میں ہماری رپورٹیں انٹرنیشنل بہت ساری سامنے آتی ہیں، ہماری بہت سے سروے بھی سامنے آتے ہیں، بلومبرگ کا سروے بھی آیا ہے جو پازیٹیو ہے مثلا نواز شریف کے حوالے سے، جو وہ نہیں بتاتا، ہمارے جو گیلپ لوکل سروے ہیں وہ نہیں بتاتا، جو کچھ پارٹیوں کے بارے میں ہمارا پرسیپشن ہے وہ بتاتی ہیں، بلکہ وہ سروے بتاتا ہے کہ عوام سوچتے بھی اور طرح ہے، عوام کی سوچ کی انداز کچھ مختلف ہوتا ہے، وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ کون سا آدمی مقبول تو کہتے ہیں، لیکن ووٹ کے دن وہ وہاں آتے ہیں کہ نہیں آتے، ووٹ ڈالنے آتے کہ نہیں آتے، نکلتے کہ نکلتے۔ بہت سی پارٹیاں مقبول زیادہ ہوتی ہیں مگر ان کا ووٹر نہیں آتا، جہاں بہت سی پارٹیاں مقبول ہوتی ہیں، بہت سے نظریات مقبول ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا ووٹر جو ہے دوسری پارٹی کو ووٹ دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ فائدہ مند وہ ہے، ووٹ اس کو دو۔ اگرچہ نظریہ مثلاً سندھ میں بہت سے ترقی پسند، بہت سے قوم پرست نظریہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ قوم پرست پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتے بلکہ ایک قومی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ قومی پارٹی ان کی امنگوں کی ترجمانی بھی کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ان کے قومی تقاضے بھی پوری کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ عارف صاحب اب آپ بالکل قانونی طور پر درست بات کر رہے ہوں گے، لیکن اب کیا آنے والے دنوں میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کچھ ہم آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ بات ہے کہ اب تک آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آگے بڑھنے والا ایک پوائنٹ، کلمینیٹنگ پوائنٹ جو آ گیا ہے وہ 8 فروری ہے۔ 8 فروری کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں کہ ہم 9 مئی کو ایک طرف اگر ایک لمحے کے لیے رکھ دیں، اور میں نے آپ سے جو یہ ان کیسز کے بارے میں بات کی اس کو بھی علیحدہ رکھ دیں، صرف اس پہ اگر فوکس کریں تو کم از کم ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے، کیئر ٹیکر اگر بنے تھے تو وہ غیر جانبدار ہوتے، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں کہ جی الیکشن میں کیا ہوگا اور کیا کس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جب آپ نے کیئر ٹیکر وہ بنا دیے ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے، اور جو کام ان کا تھا الیکشن والا اس کو وہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور پھر آپ کا یہ جو الیکشن کمیشن ہے جس کی ذمہ داری، جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کا بننا جو ہے بنیادی طور پر صرف الیکشن کروانے کے لیے ہے، اس الیکشن کمیشن نے اب تک ان سارے عرصے میں جو میکسیمم کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہو سکے، اور جب بھی وقت آیا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ، چاہے وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے والی بات تھی یا 60 دن کے اندر کرانے والی بات تھی، یا ایون اس دن جب سپریم کورٹ سن رہی تھی اس دن کی بات تھی، وہ ایک وہاں، اور دوسرا پھر اس کے وہاں مخالفت کی انہوں نے کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے، اور دوسرا جب انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، بھول جائے باقی سب چیزوں کو، سیاسی جماعتیں جو ہے جب ان کو بطور سیاسی جماعت کے آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ تو ایکول ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ جو اہم ایشوز اٹھائے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو توشہ خانے سے تحائف نہیں لینے چاہیے، باقی فارن فنڈنگ نہیں لینی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ نے یا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے چاہیے۔ یہ جب آپ نے تینوں ایشوز ٹیک اپ کیے تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نظر نہیں آئی کہ جو ان تینوں چیزوں میں، اس کو بھی اگر آپ برابر کی سطح پہ رکھ کے یہ تاثر دے دیتے کہ جناب یہ دیکھیں کہ ان کو ہم نے سب کو بلایا ہے اور یہ بھی نہیں کر رہے، انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، ان کو ہم سزا دے رہے ہیں، ان کو ایکول ٹریٹمنٹ اگر نظر آ جاتی اور پھر چانس اور پھر ٹرائل نظر آ جاتا، اس سے بھی آپ کی کریڈیبلٹی بننی تھی۔ اب اس سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ایک دن کے 8 فروری کو اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی مختلف الزامات ہیں، میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، اس لیے میں اسے بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کمپیوٹر ہیک کر دیے گئے ہیں یا فلاں کر دیا گیا ہے۔ کم از کم جو پاکستان کے صحیح معنوں میں سٹیک ہولڈر ہے یا بلکہ اس وقت انچارج ہے چیزوں کو کرنے والے، میں نے ان سے صرف ایک گزارش ہے کہ یہ دن جو ہے اس کو آپ رکھ لیں اس کام کے لیے کہ بھائی ہم نے واقعی جو آپ پولیٹیکل ہے اور ہم نے مداخلت نہیں کرنی، وہ علیحدہ ہو جائے، چونکہ جن کو آپ نے ہٹانا تو ان کو آپ نے ہٹا دیا، الیکشن میں وہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کے سسٹم میں جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے، کم از کم انہیں تو آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے دیں، اور اس میں تو اگر یہ آپ کر گزریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والا اگلا دن جو ہے 9 مئی اور اس کے بعد 9 فروری۔ ٹھیک بات ہے جی، یہ 8 فروری کو بہت اہم سمجھ رہے ہیں نذیر لغاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ ساری باتیں بھول جائیں، 9 مئی کو بھی بھول جائیں اور
یہ جب ان دنوں مقدمات کے فیصلے ہوئے ہیں، 3 مقدمات کے ہیٹ ٹرک ہوئی ہے، اس کو بھی بھول جائیں، اور صرف اگر ہم 8 فروری پر انحصار کریں تو کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیے بہت کچھ بھولنا پڑے گا آپ کو، صرف یہ نہیں بھولنا پڑے گا، ہمیں تو یہ بھی بھولنا پڑے گا کہ مجھے بتایا تھا، آپ کو تو علم ہے، ایئر مارشل اصغر خان نے، کہ میں وہاں سے جب گزر رہا تھا تو محترم مہاتما جناح دھکا دے رہی تھی ایمبولینس کو. تو ہمیں جب محترمہ فاطمہ جناح ایمبولینس کو دھکا دے رہی تھی تو ایئر مارشل اصغر خان وہاں سے گزرے تھے. انہوں نے خود مجھے بتایا تھا، اچھا ٹھیک ہے، ایئر مارشل اصغر خان نے. میں ان سے اس وقت بھی پوچھا تھا، میں تاریخ سے بھی پوچھتا ہوں، میں پاکستان سے بھی پوچھتا ہوں، میں پاکستان کی اس وقت کی پوری ہیرارکی سے پوچھتا ہوں، کہاں تھے تم لوگ جب قائد اعظم کی بہن قائد اعظم کی ایمبولینس کو دھکے لگا رہی تھی؟ تو اس سسٹم کہاں تھا؟ پورا پاکستان کہاں تھا؟ ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہ زندہ تھے اس وقت جب اترے تھے، تو کہاں سے سارا سسٹم کیا ان کا پروٹوکول نہیں تھا کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کون آتا؟ تو بہت سے سوال ہے نا میرے پاس. تو اگر میں سوال پوچھوں تو پھر یہاں بھی ہوگا کہ جناب کون سا فیئر ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو ٹرائل ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، ایک پورے کے پورے نیتی کے لیئر کو ختم کر کے اور ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیئر کو ختم کر کے جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں گیا اور پھر سپریم کورٹ میں گیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ناانصافی پر مبنی فیصلہ کیا گیا اس کو بھی ہم بھول جائیں؟ پھر جس طرح سے بہت سے لوگ مارے گئے اس کو بھی بھول جائیں؟ آدھا پاکستان ختم ہو گیا اس کو ہم بھول جائیں؟ اور ہم جو ہے اس کے بعد کے بڑے واقعات ہوئے اس کو بھول جائیں؟ لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا وہ بھول جائیں؟ 48,000 لوگوں کو باقاعدہ ایک وقت ایسا تھا جب مارشل کی جیل میں تھے وہ بھول جائیں؟ اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوں گی جن کو بھول جائیں گے ہم. یہ نواز شریف کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ ٹرائل کر رہی ہے، یہ ہم بھول جائیں کہ بھائی ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے نا، سپریم کورٹ ٹرائل کر رہی ہے اور تاریخ خاص فیصلہ دے رہی ہے کہ تا حیات نااہل کر رہی ہے. یہ کون سا قانون تھا، کون سا آئین تھا، اور کون سے آئین کی کون سی دفعہ کے تحت یہ سب ٹرائل ہو رہا تھا؟ اور کیا ہوا جب بے نظیر کو قتل کر دے گا؟ ہم یہ بھی بھول جائیں؟ بھولنا ہوگا تو بہت کچھ بھولنا ہوگا، یہ بھی بھولنا ہوگا اور وہ بھی بھولنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. کیا سسٹم یہ سب کچھ بھلانے کو تیار ہے؟ اور کیا لوگ اپنا دل بڑا کر رہے ہیں کہ بھولنے کو تیار ہیں؟ تو چلیں گے سب بھول جائیں، ہم چلتے ہیں، ہم بھی بھول جائیں. ٹھیک بات جی. صاحب ساری باتیں آپ سن لی آپ نے، اور ڈٹ کے بولتے ہیں ہمارے دونوں دوست، قانون دان بھی ہیں، وہ صحافی بڑے پرانے ہیں، نذیر لغاری ماشاءاللہ، وہ بھی اپنی بات بڑی کھل کے کرتے ہیں. تو آپ پروفیسری دکھائیں. سر بالکل دیکھیں، اب یہ بات درست ہے کہ ہم نے کوئی تو ایک امید یا کوئی مہم سی ایک جو ہے وہ قائم رکھنی ہے. 8 فروری کو یہ تو ضرور ہے کہ بہت سی چیزیں نہ ٹرائی ہو جائیں گی. ایک تو سب سے بڑھ کر یہ ٹرائی ہوگا کہ ان الیکشنز میں جو عوام کی شرکت ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور ووٹر ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے. پاکستان میں ماضی میں 50 سے اوپر بھی گیا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ، اور 60 کے قریب بھی چھوا ہے، اور عام طور پہ ظاہر ہے 40s کے ابو ہی رہتا ہے، 40-50 کے درمیان رہتا ہے. لیکن اگر اس 8 فروری کو لگا کہ عوام جو ہیں وہ اس طرح بھرپور طریقے سے نہیں آئے ہیں، تو بعض سیاسی جماعتیں شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس کا فائدہ ان کو ہوگا. اور اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ ایج گروپ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو وہ نئے ووٹرز ہیں یا ان کا تعلق یوتھ سے ہے، تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے نا پھر وہ اس سیاسی جماعت کو فائدہ دے گا جس کے پاس اب انتخابی نشان بھی نہیں ہے یا جن کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت قید میں ہے. اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کی جو آپ کہہ لیں بساط ہے نا، اس کا جو سب سے بڑا وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا عوام اس میں بھرپور دلچسپی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. ایک تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. دوسرا ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی مقبولیت کا بھی اندازہ ہوگا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹریلر ہے 8 فروری کا، میں بھی اس کے بعد جا کے اگر استحکام نہ آیا تو پھر میں بھی آپ کو چند عرصے کے بعد پھر میں بھی دوبارہ اس ایکسرسائز میں جانا پڑے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے، مجھے ایک اچھی بات لگ رہی ہے، میں نے اس سیاسی جماعت جو کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر رہی ہے، ان کے جو نئے جو چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بھئی کوئی بھی صورتحال ہو وہ انتخابات سے علیحدہ نہیں ہوں گے اور بائیکاٹ نہیں کریں گے. دیکھیں یہ بڑی میں کہتا ہوں مثبت سوچ ہے. اب ان کو ابھی جیسے سیکھنا آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جائیں. اب ایک امید یہ باقی ہے کہ وہ سیاسی جماعت بھی جتنے بھی ان کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ بیٹھے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور یہی پارلیمان میں بیٹھ کے پھر فیصلے کریں مل کر
یہ آپ سوچ لیں سیاستدان، میں آپ کو یہ تو میرے صاحب آپ تو بہت کہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ باری باری ہر ایک کو نشانہ تو بنایا گیا ہے، اور آخر اگر انہوں نے نہیں سیکھنا، ماضی سے نہیں سیکھنا جو 3 بڑی سیاسی قوتیں اس وقت ہیں، اور ان کے رہنماؤں نے نہیں سیکھنا، تو مجھے بتائیں ان کے منہ سے پھر جو پارلیمان کی یہ بالادستی کی بات کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے استحکام کی بات کرتے ہیں، یہ عوام کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، اگر یہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پہ ترقی دینے کی بات کرتے ہیں، اور اگر یہ عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپس میں بیٹھنا نہیں چاہتے، تو مجھے بتائیں یہ تضاد جو ہے یہ کیسے سالو ہوگا؟ یہ کیسے سالو ہوگا؟ ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں جی۔ بات آپ نے سن لی کہ ان جماعتوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا کم از کم الیکشن کے بعد، اور الیکشن کا دن جو ہے یہ خوشگوار گزرنا چاہیے، اور اس کا نظام ان کو کرنا چاہیے جو الیکشن کا انتظام کر رہے ہیں، الیکشن چلا رہے ہیں۔ بات میری بہت کلیئر ہے۔ اب آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے جاننے کی کہ نظر کیا آتا ہے، آئے تو خواہشیں ہماری نا، نظر کیا آتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بالکل وقت نہیں ہے، میں آپ سے باٹم لائن کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں، عارف چوہدری صاحب کیا کہیں گے، آخری پیغام کیا کہیں گے؟ بالکل 1 منٹ میں، سچ مچ 1 منٹ میں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں جنہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے، کم از کم الیکشن والے دن جو ہے وہ اس سے ذرا اعتراض کریں، اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ ہم ان چیزوں کو بھول جائیں، ان کا مطلب میں نے باقی چیزوں کو بھولنے کا نہیں کہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن اگر ہم نے کروانے ہیں تو اس دن یعنی یہ نہ ہو کہ ہم ٹھیک بات، ہاں یہ چیزیں نظر۔ جی نذیر لغاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک فری فیئر امپارشل الیکشن ہونا چاہیے، اور جیتنے والوں کو ان کی جیت کا حق ملنا چاہیے، مینوورنگ نہیں ہونی چاہیے، انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے، ڈرگنگ نہیں ہونی چاہیے، اور الیکشن ہونا چاہیے، سلیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ جی جناب فیض صاحب۔ دیکھیں جی، الیکشن کا تعلق ایک دن سے تو ہوتا نہیں، اس کے اگر 3 حصے بنائے، ایک پری پول ہوتی ہے، ایک وہ دن ہوتا ہے اس کو پولنگ ڈے کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس میں ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے کہ کس کو اقتدار ملنا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو پری پول ہے اس میں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے چلیے آگے۔ دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ 8 فروری کا دن پرامن ہو، پرامن ہو، لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور شرکت کریں، اور پھر جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں بھی دکھائی دے اللہ بہتر طور پر ملک کے حالات کو آگے بڑھائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے پوری گفتگو سنی، وقت بہت کم تھا، آخر میں نے ایک فقرے میں سب کی رائے لی جی۔ خلاصہ یہی ہے کہ 8 فروری اچھا گزرے، اور اس کے بعد تمام پارٹیوں کو اللہ عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔